अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के तमाम वो मकामात जो सैर तफरी के लिए लोग जाते हैं, पाकिस्तान में ऐसे कौन कौन से खजाने हैं और पाकिस्तान की ऐसी कौन कौन सी साइट्स हैं जहां पर जाना, जहां पर घूमना बहुत जरूरी है, जबकि वो आम शहरियों को पता भी नहीं होती। तो इस हवाले से मैं चाहती हूं कि आज के प्रोग्राम में हम डिटेल के साथ बात करेंगे गवादर की। जहां पर हम बात करते हैं तो बहुत से लोग वहां जाने का शौक रखते हैं और बहुत से लोग वहां से घूमकर आ भी गए हैं। बलूचिस्तान साइड की हम जब बात करते हैं तो आपको पता है कि बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत है और जाती तौर पे बलूचिस्तान से मुझे कुछ ज्यादा मोहब्बत है क्योंकि मेरी पैदाइश वहां की है। इसके साथ साथ जब हम नॉर्दर्न एरियाज की बात करते हैं तो वो भी बड़ा जबरदस्त जा रहा है, बड़े लोग वहां पर घूमने फिरने जाते हैं। सैर तफरी के लिए जब लोग आते हैं तो यकीनन उससे इकोनॉमी जो है उस पर बड़े असरात मुरत्तिब होते हैं। यकीनन बिजनेस आता है। जब कोई भी टूरिस्ट पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान से आप जब नॉर्दर्न एरियाज की तरफ अपना ट्रेवल स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको गाड़ी में पेट्रोल की भी जरूरत है। फिर आपको अगर टायर के लिए प्रॉब्लम हो गई है, टायर पंचर वाले को भी बिजनेस उधर से मिल रहा होता है। जब आप जाते हैं, पानी की बोतल लेते हैं, जूसेस लेते हैं, खाना लेते हैं, तो वहां से बिजनेस मिल रहा होता है। यानी जो टूरिस्ट है वो अपने साथ बिजनेस लेकर आता है। तो टूरिस्ट जो है वो यकीनन मुल्क का खजाना है। तो आज के प्रोग्राम में ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊंगी जिन्होंने पाकिस्तान का चप्पा चप्पा बड़े अच्छे अंदाज में, बड़ी अच्छी तरह, बड़े एंजॉय के साथ, पैशन के साथ घूमा है और अपने इस पैशन को बाद में प्रोफेशन बना लिया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान से बाहर की हम जब बात करते हैं तो बाहर भी बेशुमार ममालिक को विजिट किया, घूमा और बड़ी डिटेल के साथ एक एक चीज को एंजॉय भी किया है। मैं ये चाहती हूँ कि बाहर के ममालिक के हवाले से खसूसी प्रोग्राम हम करेंगे इनके साथ और डिटेल के साथ बात करेंगे, लेकिन आज हम पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर मैं बात करूं प्रोफेशन के हवाले से तो प्रॉपर प्रोफेशन इसको बनाए 26 से 27 साल, यानी 26-27 साल में बच्चा पैदा होकर जवान हो जाता है। 26-27 साल हो गए अपने प्रोफेशन के हवाले से, हम इन्होंने प्रोफेशन उसको बनाया। इसके साथ साथ ये शौक कैसे पड़ा, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। टूरिस्ट हैं और फिर टूर ऑपरेटर भी हैं, मोहम्मद जमील रजा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? जी मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया और मैं कोहिनूर टीवी का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। यकीनन जमील साहब, जिस तरह से आपने पाकिस्तान की एक साइड, जैसे मैंने आगाज में कहा, कोना कोना चप्पा चप्पा आपने घूमा है, तो हमारे लिए तो आप खजाना है ना, हमारे लिए आप काबिल थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमारे तमाम के तमाम नाजरीन और मुझे भी ये बताइए कि ये शौक पड़ा कैसे था? शौक तो हम सबको होता है घूमने फिरने का, लेकिन आपका शौक तो जबरदस्त चलता रहा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, हर कोई शौक होता है। लेकिन 1974 बहुत पुरानी बात है, मैं 14 साल का था उस वक्त। साल ना बताएं, लोगों को उम्र पता चल जाएगी। नहीं, मैं अपनी एज नहीं छुपाता जी कभी भी। तो घर वाले भी देख रहे हैं जी, वो भाई जा रहे थे, नो प्रॉब्लम भाई जा रहे थे तो मरी जा रहे थे, तो बोड़ा शरीफ वहाँ पे दरबार है। अच्छा। तो दोस्तों के साथ, तो मैंने कहा कि अपनी वालदा से मैंने कहा कि मुझे भी साथ भेज दें। तो भाई ने कहना कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, हम तो एक एज फैक्टर है हमारा, तो ये बच्चा है, कैसे साथ जाएगा। अच्छा। मैंने जिद की, मैंने कहा नहीं जी, मैंने तो जाना है, मैंने तो मरी का नाम सुना हुआ है, मैंने तो मरी तो 2-3 दफा ख्वाब में भी आ चुका है। अच्छा। तो मैंने तो मरी जाना है मैंने। एनीवेज मुझे परमिशन मिल गई। ठीक है। मुझे वो ले गए, वो बस होती थी जैसे वो ट्रक का मुंह नहीं होता, बेडफोर्ड, उस वक्त पुराने जमाने की बस थी। वो बैठ के हम लोग जनाब जब वो इस्लामाबाद से निकले हैं तो बस मेरे तो अंदर की दुनिया चेंज हो रही थी ना। मैं कहा ये पहाड़ इतने बड़े बड़े पहाड़ ख्वाब पूरे हो रहे हैं मेरे, और मैं तो बहुत ही खुश था। हाँ। जब हम लोग चलते चलते फिर जिग जैग सारा हम लोग वहां पहुंचे हैं, गुलडाना जगह का नाम है, मरी से नीचे। तो गुलडाना से हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी, जिंदगी की पहली ट्रैकिंग थी। अच्छा। मुझे नहीं आइडिया था कि इतने जंगलों में से और अनइवन जो पैसेज सारा है उसको हम क्रॉस करके नीचे जाएंगे और इतना दूर होगा। हमें तो 4.5 घंटे लग गए और रास्ते में बंदरों ने भी स्वागत किया और कोई चीजें भी छीन ली उन्होंने, जो डबल रोटियां वगैरह थी वो भी छीन ली। अच्छा। तो खैर वो उनसे बचते बचाते हम लोग 4.5 घंटे शाम को हम मोड़ा शरीफ पहुंचे हैं। ठीक है। वहाँ एक अजीब मंजर था, हजारों की तादाद में दुनिया बैठी हुई थी वहाँ पे। वहाँ पे दुआ वगैरह में शिरकत करने के बाद बहरहाल मैं तो अपने अंदर की दुनिया में खोया हुआ था। मैंने कहा मैं तो आ गया हूँ, ये तो मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। रात गुजारी जैसे भी थी, सोने की जगह नहीं मिली, बैठ के रात गुजारी। और उसके बाद सुबह जब उठे हैं तो कहने लगे जी हमने मरी को टच करना है। मैंने कहा जी वो तो हर सूरत में करना है। भाई को कहा, मैंने कहा जी मैं तो आया इसीलिए हूँ।
یعنی جب ہم مری میں انٹر ہوئے ہیں وہاں سے ہم پھر پیدل آئے, پیدل آنے کے بعد ہم نے وہاں پہ آئے ہیں, اور اس کے بعد وہاں کلاؤڈز کا یہ تھا کہ ہم لوگ اوپر کھڑے ہیں, نیچے کلاؤڈز ہیں, نیچے پتہ چلا لوگ بھاگ رہے ہیں. میں نے کہا ان کو کیا ہوا, وہ دیکھا نیچے بارش ہو رہی, ہم اوپر کھڑے ہیں, میرے کلاؤڈز نیچے ہیں, ہم 7,500 فٹ کی بلندی پہ تھے. اصل منظر ہی وہ ہوتا ہے, اکثر مقصد ہی وہ ہوتا ہے. اب وہ میں نیچے دیکھا تو جناب وہ نیچے لوگ بھاگ رہے ہیں اور ان کے کپڑے بھیگ رہے ہیں. میں نے کہا یہ ہم تو آرام سے کھڑے ہیں, یہاں پہ ان کو کیا ہو رہا ہے. وہ پھر پہلا ایکسپیرینس تھا, پتا چلا وہ گائیڈ جو لوکل تھا اس نے بتایا, کہتا نیچے بارش ہو رہی ہے, آپ ہائٹ پہ کھڑے ہو. بہت اچھی چند پکچرز بھی اس وقت کی بلیک اینڈ وائٹ پڑی ہوں گی میرے پاس, زبردست. اور میں نے بہت انجوائے کیا اس چیز کو. ایک رات ہم نے گزاری وہاں پہ, اگلے دن واپس آ گئے, صرف ایک نائٹ. اب میں نے تو اگلے سال کی پلاننگ شروع کر دی. میں نے کہا جی میں نے تو نیکسٹ ایئر پھر جانا ہے. کزن کو تیار کیا, وہ بیچارہ دیہات سے تھا, پھوپھی کا بیٹا, وہ کہنے لگا جی میں نے تو نام ہی سنا ہوا ہے, یہ تم کہاں لے کے جا رہے ہو. میں نے کہا تم 100-150 روپیہ کر لو کسی طریقے سے, اور 150 میں تمہیں ٹور کروا دوں گا میں 2-3 دن کا. اچھا. خیر اس نے پیسے ارینج کیے, ہم دونوں چلے گئے. پھر وہیں پہ موڑا شریف اور مری میں 2 راتیں رہے. تو وہ نیا ایکسپیرینس تھا, موسم ہمیں ڈیفرنٹ ملا. اس کے بعد یہ پھر سلسلہ چلنا شروع ہوا. پھر نیکسٹ ایئر ہم گلگت چلے گئے. ہم نے 300 روپے اکٹھا کیا. اچھا, جاتے آپ لوگ سردیوں کے موسم میں تھے؟ نہیں جی, جون جولائی اینڈ اگست میں. اچھا. یہ ہائی سیزن ہوتا ہے نا ناردرن ایریا کا, جون جولائی اینڈ اگست. اور ہم چلے گئے, گرمی کے ستائے شہری پہنچ جاتے ہیں. گرمی کے ستائے پہنچ جاتے ہیں یہاں تو, اور وہاں پہ اتنا زبردست کہ رات کو سردی لگتی ہے آپ کو, اور رات کو آپ کو بلینکٹ اور رضائیاں وغیرہ لینی پڑتی ہیں. وہاں جب ہم گئے تو گلگت چلے گئے. گلگت سے ہم نے بس لی, تو ہم نے کہا ہم نے اسکردو کا پلان لے کے گئے ہوئے تھے. اچھا. رات کو پتا چلا جی صبح 6 بجے ایک ہی بس چلتی ہے جو اسکردو جاتی ہے, اور 8 گھنٹے میں پہنچتی ہے, 7.5-8 گھنٹے میں. خیر ہم نے وہ ٹکٹ لے لی, پتہ نہیں 40 روپے کی 30 روپے کی, بہت تھوڑی سی ٹکٹ تھی. ہم بیٹھ گئے اس میں. 6 گھنٹے سفر کرنے کے بعد جو دریائے اسکردو آ رہا ہے, وہ جو ہے اس میں لینڈ سلائڈ ہوئی ہے, اور ہم وہاں پہ انہوں نے کہا جی یہ 3 دن لگیں گے اس کو لینڈ سلائڈ کو ریموو کرتے ہوئے. اچھا. بیٹھے رہے 1.5-2 گھنٹے وہاں ویٹ کیا. انہوں نے کہا جی اب ایسا ہوگا یہ بس واپس جائے گی. صبح کے چلے, شام کو پھر 8 بجے وہاں گلگت پہنچ گئے. ہم انفارچونیٹلی ہم اسکردو بھی نہیں دیکھ سکے. سیکنڈ وہ تھا, یعنی کہ جو لانگسٹ ٹور کہہ لیں آپ اس کو. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا, پھر ٹریکنگ, تھوڑی ٹریکنگ کی طرف آگے, ہائکنگ کی طرف. پراپر جو 80s میں میں نے پراپر ریلوے کلب کو, ریلوے بوائے اسکاؤٹس کو میں نے جوائن کیا. اور ریلوے بوائے اسکاؤٹس کے میرے استاد بھی وہیں سے بلانگ کرتے ہیں, ریلوے سے ہی, نسیم صاحب, میں ان کا ذکر کرنا ضرور سمجھوں گا یہاں پہ مناسب. تو ان کی رہنمائی میں نے پھر پہلے تو مجھے انہوں نے خود ہی تیار کیا, کہنے لگے آپ خود ایک ٹور کرواؤ. یہ آج کل رتی گلی بڑی مشہور ہے, ہر بندہ سنا رتی گلی. آج کل لوگ جاتے ہیں دواریاں اور وہاں سے 2 گھنٹے جیپ پہ بیٹھ کے تو آرام سے پہنچ جاتے ہیں. میں 9 ڈیز میں نے ہائکنگ کی تھی. 9 دن میں پیدل چلا تھا, ناران سے چلا تھا. ناران سے پھر وہ بٹا کنڈی بیسل سے ہوتے ہوئے پھر اوپر سے دیش چالی. نہیں یہ پھر 9 لڑکے تھے ہم لوگ. وہ کزن کے ساتھ سیکنڈ ٹور کیا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے ایک چھوٹا سا گروپ بنا لیا, ایک اعلیٰ جم بوائے اسکاؤٹس اوپن گروپ ہے, اس کو جوائن کیا ہوا تھا. وہاں سے لڑکوں دوستوں کو اکٹھا کیا, اور وہ میری سربراہی میں جا چل پڑے. اب ایکسپیرینس اتنا تھا نہیں, 250 روپیہ اکٹھا کیا ہم نے. وہ 250 روپیہ میں 7 دن کی ٹریکنگ کی. اور پھر ہم لوگ تقریباً 7 کیمپس آئے تھے ہمارے. اچھا. اور رتی گلی کراس کرنے کا دواریاں ایک جگہ ہے دریائے نیلم کے اوپر, بہت خوبصورت جگہ ہے, جہاں سے آج کل جیپس اوپر جاتی ہیں نا گیسٹ کو لے کے. اب وہاں پہ آ گیا تو وہاں اسکول میں ایک ارینجمنٹ تھا, اسکاؤٹس تھے ہم لوگ. اسکول والوں نے بڑی آؤ بھگت کی ہماری جناب. وہ تو کہنے لگے جی کمال ہو گیا جی, لاہور سے آپ آئے ہیں, یہاں تو لوگ کم آتے ہیں. ابھی اتنا ٹرینڈ نہیں ہوا تھا نا ہائکنگ کا اس وقت. اس وقت ہم ہائکنگ کہتے تھے, لوگ ہائی جیکنگ سمجھتے تھے. پتہ نہیں یہ کہ لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں تھا نا. اور وہ جو پیچھے جو ہمارا رکسیک جس کو ابھی ماڈرن لینگویج میں کہتے ہیں, اس وقت ہم پٹھو کہتے تھے, جو آرمی پہنتی ہے. اور اس کا وزن بھی تقریباً 6 کے 7 کلو ہوتا تھا. اور باقاعدہ اس میں بعض دفعہ زخم بھی ہو جاتے تھے اس کو پہنے, وہ سریے کا راڈ لگا ہوتا تھا نا اس میں. تو وہ ہم لوگ وہاں پہنچے, بڑا انہوں نے ہمیں دال شال اور سبزیاں کھلائیں خوب. زیادہ مٹن شٹن تو وہ کھاتے نہیں ہیں زیادہ. وہ ہماری بڑی اچھی انہوں نے نا مہمان نوازی کی. پھر ہم لوگ چلے گئے جی آگے شاردا میں. ہم نے وہاں سے پھر پیدل چلنا شروع کر دیا. وہ کہنے لگے یار ہائکنگ تو آپ کر کے آئے گا, اب آپ ایسا کرو کہ آپ بسز وغیرہ, ایک صبح بس آتی ہے اس پہ بیٹھ کے تو آپ شاردا چلے جائے. شاردا بہت خوبصورت جگہ ہے. ہم نے کہا جی کل تک کون انتظار کرے گا. ہم نے صبح اٹھے, ناشتہ کیا, پیدل ہی چل پڑے.
تو شام کو تقریباً ہم وہاں پہنچ گئے آفٹر نون میں, اور وہاں جا کے جب پہنچے ہیں تو آرمی والے آ گئے, ہمیں کہنے لگے جی آرمی والے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کس لیے آئے ہو یہاں پہ بھائی, یہاں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ 6 دن سے روڈ بلاک ہے, انڈین نے فائرنگ کی ہے, اور ہمارا ایک ڈرائیور جو ٹرک کا ہے کہ وہ بھی وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور ٹرک ویسے ہی کھڑا ہے, تو اس طرح روڈ باندھے آپ کیسے جاؤ گے, اب تو یہاں پہ تو کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا جی ہم تو اوپر سے آئے ہیں رتی گلی کراس کر کے. وہ ہمارے منہ دیکھیں, یار یہ آپ جنونی لوگ لگ رہے ہو, یہاں تو نہیں جاتے عام طور پہ لوگ, میں 80s کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا وہ ہم خیر ادھر انہوں نے 2 دن ہمیں رکھا آرمی نے, یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کی, ہمیں کھانا وانا بھی دے دیا انہوں نے کہا جی اب ایسا ہے کہ ایک بس جائے گی کل, UNO کی گاڑی ہے یونائٹڈ نیشن کی, اس کے اوپر وائٹ فلیگ لگا ہوا تھا, انہوں نے کہا جی وہ آگے لگے گی, آپ کی بس پیچھے لگے گی. ہمیں انہوں نے بس کے اوپر سلا دیا اور لٹا دیا, اس کے اوپر ترپال ڈال دیا تاکہ ہم نظر نہ آئے. انہوں نے کہا جی یہ شوز جو ہے نا آرمی والے پہنے, یہ پہلے یہ اتاریں آپ, یہ تو لگتا ہے کہ آپ تو بالکل فوجی ہیں, یہ فوجیوں والے شوز پہنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے خیر وہ اس کے اوپر لیٹ گئے ہم لوگ. لیٹنے کے بعد آہستہ آہستہ جب وہ کیرن جگہ آئی جہاں بالکل ان کے بنکر ہیں, وہ بندوقیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, گنز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ تو جناب ہمیں جتنی صورتیں آتی تھیں ہم پڑھ رہے ہیں سارا کہ یا اللہ بس کہ زندگی بچ گئی تو بس ٹھیک ہے, اس کے بعد تو دوبارہ نہیں ادھر آئیں گے شاید. ٹھیک ہے. اینی ویز کرتے 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 پھر وہ ٹرک دیکھا جہاں تھا, پھر ہمیں شام کو ہم لوگ وہاں پہنچے مظفر آباد, تو اللہ کا شکر ادا کیا. تو یہ رتی گلی صحیح سلامت اللہ کا شکر ہے, اور یہ رتی گلی ہم نے اس طرح دیکھی ہوئی ہے 9 دن کا ٹریک کر کے, اور اب تو لوگ جیپ پہ بیٹھ کے آرام سے چلے جاتے ہیں, اور وہاں جا کے جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ فیملی جا رہی ہیں, بچے جا رہے ہیں, لیکن اس وقت ایسی صورتحال نہیں تھی. اس کے بعد پھر بڑے ٹریکس کرنے کا بھی نانگا بربت بیس کیمپ پہ جانے کا موقع اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا. پھر اس کے بعد میں نے ترچمیر بیس کیمپ کیا جو ہندو کش کی ہائیسٹ پیک ہے, چترال سے آگے ہے, وہ بہت زبردست ہے, زبردست. اچھا ہائیکنگ بھی آپ نے خوب کی ہے؟ جی میں نے ہائیکنگ سے اسٹارٹ کیا, ہائیکنگ پہ میں نے کیا. اچھا بتائیں ہائیکنگ سیکھی کتنے عرصے میں, کیونکہ فرسٹ ٹائم اب مجھے کہیں ہائیکنگ کرو تو مجھے تو ظاہری بات ہے نہیں آتی, میرے لیے تو ناممکن ہے. اچھا ایسا ہے کہ ہائیکنگ سیکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا میں یہ کہوں گا یہ مائنڈ کے ساتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے پیدل چلنا ہے, ان ایون پلیسز پہ چلنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. ٹریلز بنی ہوئی ہیں, کہیں پہ نہیں بنی ہوئی, تو یہ مائنڈ کے ساتھ ہوتی ہے. کہیں پہ آپ کو پتھر ملیں گے, کہیں پہ آپ کو دریا ملیں گے, اس کے اندر سے بھی آپ نے گزرنا ہے. کہیں پہ آپ کو کریوسز ملیں گی گلیشیئرز کی, وہ کریوسز کو بھی کراس کرنا ہے آپ نے. جس طرح کہ ہم ترچمیر گئے تو ہمیں بہت ٹف ٹائم ملا, بہت مشکل سے ہم نے, جو ہماری ہائیکنگ سٹاف ہوتا ہے جو سٹکس ہوتی ہیں اس کا برج بنا کے ہم نے اس کو کراس کر کے گیا. تو نیچے زبردست قسم کی آوازیں آ رہی ہیں, پتھر ٹکرانے کی, پانی آ رہا ہے, اور اتنا خوفناک قسم کا, وہ ہم نے کراس کیا. اس کے بعد یہ ہے کہ ہائیکنگ جو ہے, ہائیکنگ ایسا ہے کہ اس میں آپ کی ول پار ہونی چاہیے. اگر ول پار آپ کی ہے تو آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم 8-9 دن ویسے تو بندے جو فرسٹ ٹائم بعض دفعہ لوگ جاتے ہیں اور پوری زندگی کبھی نام نہیں لیتے دوبارہ ہائیکنگ کا, وہ کہتے ہیں یار مرنا ہے وہاں جا کے, مشکل کام ہے. لیکن جن کو شوق ہوتا ہے یا جن کے اندر یہ چیز ہوتی ہے, وہ اللہ کا شکر ہے 20-30 سال پرانے ہمارے دوست ہیں, وہ ابھی بھی جا رہے ہیں, اور ابھی انہوں نے بڑا نام ہے پاکستان میں, اور انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے ٹریکنگ پہ بڑا نام کمایا ہے. تو یہ آپ نے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ راستے خود بخود ہی آپ کو آگے ملتے جاتے ہیں. شوق ہونا چاہیے, صرف ایک گائیڈ ایک آپ کا ایسا بندہ ضرور ہونا چاہیے جو پہلے وہاں پہ گیا ہوا ہے, ادروائز پھر آپ کو وہاں کا لوکل گائیڈ لے کے پوچھ کے جانا پڑے گا, جس طرح کہ ہم نے اس میں کیا, رتی گلی میں کیا. رتی گلی میں تھوڑی سی پرابلمز آئی, ہمیں ڈی ٹریک ہو گیا, لیکن یہ کہ زیادہ نہیں, 5-6 گھنٹے کے پھر ہم ٹریک پہ آ گئے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کو ہائیکنگ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اگر آپ کا مائنڈ ہے تو آپ خود بخود ہی آپ ہائیک کریں, آپ ٹریک کریں آپ. اچھا جب ہم نیو کمرز کی بات کرتے ہیں, اب جیسے ماشاءاللہ آپ تو پچھلے کئی سالوں سے آپ ہائیکنگ کر رہے ہیں, ٹریکنگ کر رہے ہیں, ٹورز کر رہے ہیں, اور اب تو ٹور آپریٹر بھی ہیں آپ ماشاءاللہ سے. یہ بتائیے کہ جب انسان نئی ہائیکنگ کرتا ہے, فرسٹ ٹائم, سیکنڈ ٹائم یا تھرڈ ٹائم, تو جب وہ واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کو ایسے ہوتا ہے کہ میری ٹانگیں میرے ساتھ نہیں ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ جی وہ بالکل ہوتا ہے. ایکچولی پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی ہے. اس کا ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ 6-7 دن کا ٹریک کر کے ایک دم بس میں بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں کلیمیٹائز ہونا چاہیے, تھوڑا سا ہمیں واک کرنی چاہیے 1-8 دن وہاں پہ رہ کے, تو پھر وہ جو پریشر ہے بلڈ کا وہ اتنا وہ نہیں ہوتا نا, بلڈ نہیں ہوتا. تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ پہلے آپ وہاں 1-2 دن رہیں آپ, اس کے بعد بس میں بیٹھے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم کا ایشو ہوتا ہے, واپس بھی آنا ہوتا ہے, لوگوں کی جابس پہ جانا ہوتا ہے. ہم لوگ جب بس پہ بیٹھ جاتے ہیں تو واپسی پہ وہ ٹانگیں
ہاتھ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے پھر پاؤں کو اٹھا کے رکھتے, اتنے بڑے بڑے پاؤں ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور اس طرح کے بڑے ایکسپیرینس ہوئے ہیں. پھر ناخن میرا پہلی ٹریک میں اتر گیا تھا کیونکہ وہ میرا شوز ڈیمیج ہو گئے تھے, وہ اتار کے پھر میں نے بغیر شوز کے بھی پورا دن چلا میں صبح سے شام تک. تو یہ ساری چیزیں اٹس اے پارٹ آف ہائکنگ اینڈ ٹریکنگ, لیکن یہ ہے کہ اس کا مزہ اپنا ہی ہے, اس کا مزہ کیونکہ بغیر ہائکنگ کے ٹریکنگ کے آپ انجوائے نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیے, یہ تو تھی آپ کی وہ داستان جو آپ نے سٹارٹ کیا, اور پہلا سفر, پہلا شوق, اور شوق کے بعد شوق در شوق, اور ہر سال پھر آپ نے تیاری کی جانے کی. اپنے اس شوق کو آپ نے پھر پروفیشن بنانے کا سوچا, اور پروفیشن الحمدللہ بنا بھی لیا اور کامیاب بھی ہے. جی, اس میں ایسا ہے کہ ایک تو میرا جب بچپن ہی سارا ابراڈ میں گزرا, ابو دھابی میں. فادر 1956 میں ادھر گئے ہوئے تھے, تو 7-8 سال میں بھی رہا, اور اس کے علاوہ بھی 5-6-7 ملک پھر چکا تھا میں اس وقت تک جب میں نے یہ پروفیشن شروع کیا, آج سے 26 سال پہلے. ایکسپیرینس تھے نا یہ ایکسپیرینس بہت زیادہ. جب ٹریکنگ میرا تھوڑا بہت کر لی, پھر دوستوں نے بولا یار تم نے اتنی آوارہ گردی کر لی ہے, اتنا تم نے ٹریکنگ کی ہے, تم اس کو پروفیشن بنا لو. اچھا. تو دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ اس کو جو ہے نا پروفیشن بنانا چاہیے. پھر میں نے آج سے 26 سال پہلے اس کو ایکسپلوررز ڈین نام سے ایک کمپنی بنائی میں نے, جو الحمدللہ چل رہی ہے, اور اس کا ایک نام ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی, اور پاکستان میں بھی آپ نام دیں گے تو جانتے ہیں. اور اچھے ٹورز, جو ایسے بھی کچھ ٹورز ہیں جو بہت کم لوگ کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے, تو میرا یہ شوق ہوتا ہے کہ میں وہ بھی لوگوں کو انٹروڈیوس کرواؤں. لیکن اس کے پیچھے جو میرا مین مقصد ہے جو یہ کمپنی بنانے کا, پیسہ تو ہر بندہ کما لیتا ہے, میرا یہ تھا کہ میں اس کو ٹورزم کو پروموٹ کروں پاکستان میں. ویری گڈ. کیونکہ ٹورزم کی پروموشن اگر ہوگی, لوگوں میں اویئرنیس آئے گی, لوگوں کے پاس پیسہ بھی آئے گا, جو یوتھ ہے وہ اس میں آئے گی, یوتھ کو جو ہے نا روزگار کے مواقع ملیں گے. تو ابھی بھی جہاں سیمینارز ہوتے ہیں, کئی جگہوں پہ مجھے یونیورسٹیز میں لیکچر کے لیے بلا لیتے ہیں, میں وہاں دیتا ہوں لیکچر, تو وہ یہی لوگ کہتے ہیں یار کہ ہمیں یہ بتائیں کہ اس کو کیسے ہم یوتھ کو کیسے انٹروڈیوس کرائیں. تو وہاں پھر ہم ان کو اویئرنیس کے لیے ان کو لیکچر دیتے ہیں, فوٹوگرافی کے ہم شوز کرواتے ہیں, سلائیڈ شوز کرواتے ہیں, کانٹیسٹ کرواتے ہیں, اس طرح کی مختلف چیزیں ہم لوگ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ پھر دوستوں کے کہنے پہ میں نے 26 سال پہلے یہ کمپنی بنائی, اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑے اچھے پروفیشن میں آ گیا, کیونکہ درجنوں ملک کی سیاحت بھی کر لی. ویسے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 3-4 لاکھ روپے کا ایک ٹور میں کروں, اور میں نے اب درجنوں کے حساب سے میں کنٹریز آلموسٹ میں نے سارا یورپ دیکھا ہے, افریقہ کافی دیکھ لیا, فار ایسٹ آلموسٹ دیکھا ہے سارا, تو یہ یو اے ای وغیرہ یہ سارا گلف وغیرہ سارا تو میں دیکھ نہیں سکتا تھا. یہ ٹورزم نے مجھے, اس پروفیشن نے مجھے سارا کچھ سکھایا مجھے. تو یہ جاری و ساری ہے, ہر سال 1-2 نئے ڈیسٹینیشن میرے پروفائل میں آ جاتے ہیں. تو میرا یہی ہوتا ہے کہ میں جس کنٹری میں نہیں گیا ہوا, لاسٹ ایئر گریس میں 2nd ٹائم گیا ہوں, اس طرح مختلف جو ہے نا ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. تو پاکستان میں نے لوکل ٹورزم کو چھوڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لوکل ٹورزم کو میں نے نہیں چھوڑا, جبکہ 18 سال مجھے ہو گئے انٹرنیشنل ٹورزم کرتے ہوئے, لیکن ابھی بھی ہم لوگ ناردرن ایریا کے لیے ہم ٹورز کرتے ہیں, ہم لوگ ساؤتھ کے لیے, ساؤتھ میں ہمارے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. ابھی ہم نے جو جیپ سفاری ہوئی ہے فیبروری میں TDC پہ نے کروائی, تو وہاں جو بگیسٹ جو ٹینٹ ولیج ہوتا ہے وہ میری کمپنی کا ہوتا ہے. وہاں پہ 450 بندوں کی میں نے کیمپنگ ان کو دی ہوئی تھی وہاں پہ. تو وہاں پہ جی بہت بڑا میں نے ٹینٹ ولیج پورا بنایا تھا, پورا گاؤں ایک ہم نے آباد کیا ہوا تھا وہاں پہ. اور پھر ہمارے سارا یہاں پہ ایک پورا کرو گیا ہوا تھا, جس میں کوک بھی تھے, جس میں پورٹرز بھی تھے, سب لوگ, کوئی 20-25 لوگوں کی ٹیم میرے ساتھ. بہت مزہ آ رہا ہے. تو آپ نے تو ٹائم اسپینڈ کیا, آپ نے کتنا انجوائے کیا ہوگا. جی ہاں, پھر ہم نے وہاں پہ اس دفعہ مجھے موقع ملا کہ جو جیپ سفاری کا پورا ٹریک ہے, میرے دوست کی مدد سے میں نے وہ بھی ایکسپلور کیا. مجھے انہوں نے ایک گاڑی, وہ جو ڈبل کیبن ہوتا ہے وہ مجھے دے دیا تھا, انہوں نے ساتھ ڈرائیور اور ایک گائیڈ دے دیا. تو مجھے انہوں نے پورے دن صبح سے شام تک وہ جو 250 کلومیٹر ہے چولستان کے اندر, تو وہ میں نے سارا ایکسپلور کیا. اس سے پہلے میں نے تھوڑا تھوڑا دیکھا ہوا تھا, لیکن پورا کمپلیٹ جو ٹریک ہے نا, اور وہ زبردست ہے. وہاں کی تو لائف ہی بڑی زبردست ہے, چولستان کی تو لائف ہے وہاں تو بس وہ دنیا ہی اور ہے, وہ دنیا ہی اور ہے. اگرچہ وہ ٹف ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے وہاں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں نئی چیزیں دیکھنے کو, کہ انہی ٹوباز کے اوپر انسان پانی پی رہا ہے, اور ان ٹوباز کے اوپر جو ہے نا وہ ان کے جانور پانی پی رہے ہیں, اور وہ دیکھ کے تھوڑا دکھ بھی ہوتا ہے. اینی ویز اب کافی گورنمنٹ نے وہاں پہ پائپ لائنز جو ہے نا وہ بچھا دی ہیں, کافی حد تک ہو گیا ہے. تو ابھی
اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ ہم لوگ بلائنڈ ڈولفن بوٹ سفاری کرواتے ہیں. اچھا یہ بتائیے ٹورزم کی پروموشن کے لیے پاکستان میں آپ کیا کیا کر رہے ہیں, آپ کی کمپنی کیا کیا ارینجمنٹس کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, اس میں کچھ سیمینارز ہوتے ہیں, وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر اور پلس گورنمنٹ, اس میں پی ٹی ڈی سی یا ٹی ڈی سی پی جو بھی ہے واٹ ایور, اس میں مل کے ان کے اشتراک سے ہم مختلف جو ہے نا کچھ سیمینارز کرواتے ہیں, کچھ ان کے فوٹوگرافی کے سیشن کرواتے ہیں ناردرن ایریا کی ساری, تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو, لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے. تو اس طرح کے پھر یہ ہے کہ گائیڈنگ کورس ہم کرواتے ہیں, اس سے بھی لوگوں کو جو ہے نا اویئرنیس ہو رہی کہ اس پروفیشن میں آنے کا فائدہ کیا ہے, اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے یہ بھی ایک ایسا ہے کہ یہاں سے بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے. اور اس میں تو ٹورزم کے بڑے اس سے سیمینارز ہوتے ہیں, مختلف یونیورسٹیز کالجز میں لیکچرز ہوتے ہیں, وہ ہم کرتے ہیں. تو اس طرح یہ مختلف چیزیں ہیں. سلائڈ شوز کے ذریعے بھی ہم لوگ گیدرنگ کر لیتے ہیں 100-200 بندے کی, وہاں ان کو ہم سلائڈ شو ارینج کرتے ہیں, اور اس کے اندر پھر لوگوں کو اویئرنیس ہوتی ہے کہ یار یہ پاکستان میں تو یہ کچھ بھی ہو رہا ہے. بالکل. ابھی بلائنڈ ڈولفن بوٹ سفاری کی میں ابھی بات کر رہا تھا, تو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ڈولفن جو ہے صرف پوری دنیا میں جو بلائنڈ ڈولفن ہے وہ انڈس ریور میں پائی جاتی ہے, اس کے علاوہ تو کسی جگہ پہ نہیں ہے. وہ ہم ٹور 2 نائٹ 3 ڈیز کا کرواتے ہیں, تونسا بیراج سے لے کے غازی گھاٹ تک. تو اس طرح ہم لوگ مختلف ہائکنگ ٹریکنگ کے ٹورز ہیں, فیملیز کے ٹور ہیں, پھر ہمیں اسٹوڈنٹس کے ٹور ہیں, گرو یاترا ہے جو سکھ آتے ہیں باہر سے. اچھا, شرائنز کے حوالے سے بھی اور مذہبی ٹورز کو ہم علیحدہ سے ڈسکس کریں گے. دریائے سندھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, وہاں پہ بڑا زبردست قسم کا آپ کشتی رانی بھی آپ کرواتے ہیں جناب. وہاں پہ جب دریائے سندھ کی ہم بات کرتے ہیں, جب پنجاب سے ٹرین کوئٹہ جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں دریائے سندھ بھی آتا ہے, جس کے اوپر سے یقیناً ٹریک کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے, پٹری کے اوپر سے. جب پٹری کے اوپر سے ٹرین گزرتی ہے تو ایک بڑی خوفناک سی آواز ٹرین کے اندر پیدا ہوتی ہے, چونکہ پانی ہوتا ہے اور سارا آس پاس وہ جو ایک پٹری کا ایک سلسلہ ہے جو پل اس طرح سے بنا ہے, بڑی خوفناک آواز ہوتی ہے. تو اکثر اوقات میں نے یہ نوٹ کیا, بلکہ ہمارا بھی بچپن اس طرح سے گزرتا تھا, جیسے ہی دریائے سندھ آتا تھا منہ نکال کے باہر دیکھ رہے ہوتے تھے, جبکہ نظر کچھ نہیں آتا تھا کیونکہ اندھیرا ہوتا تھا. تو دریائے سندھ کے حوالے سے بتائیے. دریائے سندھ جو ہے جی بگیسٹ ریور ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے پاکستان کا جو ہے, اور اس کے علاوہ مین سورس ہے ہمارا زراعت کے لیے. بہت سارا پانی جو ہے ہمیں اس کے ذریعے سے ملتا ہے, اور یہ پاکستان میں اگر خدا نخواستہ یہ نہ ہوتا تو شاید ہماری زراعت اتنی نہ ہوتی کہ ہماری جو گندم جو ہے پورے پاکستان کی پاپولیشن کے لیے کافی ہوتی. تو اس میں پھر یہ فشری کے لیے بہت اچھا ہے, فشری کے لیے بہت اچھا ہے. اس کے لیے پھر اور اس میں ایکٹیویٹیز لوگ, ابھی تو واٹر سپورٹس بھی آ گئی ہیں, اور واٹر سپورٹس بھی لوگ انجوائے کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے جس طرح میں نے کہا کہ ہم لوگ جیسے کر رہے ہیں بلائنڈ ڈولفن بوٹ سفاریز ہو رہی ہیں, اور بہت سال پہلے ایک اٹ واز 1995 بہت پرانی بات ہے. تو اس میں ایک لاہور سے لے کے کراچی تک ایک بوٹ سفاری ہوئی تھی, اور وہ بھی پنجاب گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ نے جوائنٹ وینچر ایک کیا تھا. تو اس میں میرے ایک دوست نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا, میں نہیں کر سکا اس میں. تو وہ ایسا بھی ہو چکا ہے, یہ دریائے سندھ میں تھا سارا ہم نے کیا, کہ آگے سے جہاں سے بھی اس کو کیا تو کراچی تک پہنچے تھے یہ لوگ. ٹھیک ہے. تو دریائے سندھ جو ہے یہ تو جی ایک اس کی جو سب سے اولڈسٹ سویلائزیشن آف دا ورلڈ ہے, دیٹ از انڈس سویلائزیشن. ٹھیک ہے. تو انڈس سے تو پرانی کوئی سویلائزیشن ہے ہی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا گاڈ گفٹڈ چیز ہے. پاکستان کو انڈس ملا ہے تو اتنی پرانی سویلائزیشن ہمیں ملی ہے. پھر یہ ہے کہ اس کے بعد وہ منجوداڑو ہے, وہ ہے سارا, وہ بھی اسی وجہ سے لوگ وہاں آباد ہوئے تھے کہ پانی ان کو مل جاتا تھا ساری چیزیں. تو یہ کہ انڈس ریور تو جی بہت خاص پاکستان کے لیے فرما رہے ہیں. یہ بتائیے جمیل رضا صاحب, ٹورز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹورز بے شمار اقسام کے ہوتے ہیں, بے شمار قسمیں ہوتی ہیں, جس میں شرائنز کے ٹورز آ جاتے ہیں, مذہبی ٹورز آ جاتے ہیں, بائی واک آ جاتے ہیں, ٹریکنگ والے آ جاتے ہیں, ہائکنگ والے آ جاتے ہیں. مزید آپ بتائیں. جی بائکنگ والے آ جاتے ہیں. اب تو بائکرز بہت ان ہو گئے ہیں, بہت زیادہ. وہ ہمارے بہت سارے کلبز بن گیا پاکستان میں. اور لاسٹ ایئر ہم نے بلکہ تولی پیر پہ جو ہے 27 سپٹمبر میں ورلڈ ٹورزم ڈے ہوتا ہے, تو ہم نے وہاں پہ سیلیبریٹ کیا 9000 فیٹ ہائٹ پہ, یہ اے جے کے میں آزاد جموں کشمیر میں. تو ہم نے وہاں پہ کوئی 150-200 بائکرز آئے ہوئے تھے. ان کا بھی ہم نے کیمپنگ کا بڑا ارینجمنٹ کیا تھا سارا. تو یہ سارا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ
اب تو یہ بہت زیادہ اویئرنیس لوگوں میں آ گئی ہے، ٹورزم کی بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے. اب دیکھیں پچھلے 2-3 سال سے اتنا زیادہ نمبرز انکریز ہو گئے ہیں ناردرن ایریا میں جانے کے لیے کہ وہ اب لاکھوں میں تعداد آ گئی جو کہ ہزاروں میں ہوتی تھی. بالکل. اب وہ اتنا زیادہ ٹورسٹ جا رہا ہے، اتنا زیادہ کہ اب لوگوں نے وہاں پہ ہوٹل انڈسٹری کو بنانا شروع کیا ہے. پہلے تو چند ایک ہوٹلز ہوتے تھے جب ہم 80 میں جاتے تھے، 80s میں، تو وہاں تو ناران کا گان میں 2-4 ہوٹل تھے، اور اب ناران کا گان میں میزونیٹ بھی ہے. اتنے بڑے بڑے ہوٹل کا نام نہیں اب وہ لینا پسند کروں گا. اب تو اتنے اچھے سے اچھے ہوٹلز بن گئے ہیں. بالکل. تو وہ سارے تو یہ اسی لیے ہوا ہے نا کہ ٹورسٹ کی ٹرینڈ ہو گیا ٹورسٹ کا، تو اب ٹورسٹ بہت زیادہ جا رہے ہیں وہاں پہ. تو امید ہے کہ یہ جس طرح گورنمنٹ جو پروموٹ کر رہی ہے ٹورزم کو، یا جس طرح ہماری ہائی اپس کا جو خود مائنڈ اس طرح کا ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں ٹورزم کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے بھی آنے سے پہلے ان کا ایک سلوگن تھا کہ میں 20 ڈیسٹینیشن نئے دوں گا پاکستان کو. تو 20 ڈیسٹینیشن کا جو آغاز ہونا تھا وہ بلوچستان سے ہی ہونا تھا، کیونکہ ہمارے پاس وائٹ سینڈ بیچز ہیں، اور وائٹ سینڈ بیچز جو ہیں وہ ہمارے پاس پسنی میں ہے، جیوانی میں ہے، گوادر میں ہے، اور انہوں نے بات بھی کی ہماری گورنمنٹ نے ملائیشین گورنمنٹ کے ساتھ کہ جی یہاں آپ کے ریزورٹس بنائیں، اور انہوں نے اپنی ولنگ بھی شو کی. وہاں سے انویسٹر آئیں گے، یہاں پہ اپنے ریزورٹس بنائیں گے، اور پھر جو ہے وہاں پہ ٹورسٹ بہت آئیں گے، کیونکہ جو فارنرز ہیں وہ وائٹ سینڈ بیچز کو بہت لائک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح ہے کہ بہت زیادہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو سٹیپ لے رہی ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے ٹورزم کو پاکستان میں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تو دیکھیں ایک پرائم منسٹر ایک جگہ گیا ہے کمراٹ ویلی میں، پہلے کمراٹ کا ہمیں تو پتا تھا ٹریکرز کو، لیکن عام لوگوں کو نہیں پتا تھا. اور اب یہ ہے کہ اب وہاں پہ تو اب ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں نہیں تو ہزاروں کے حساب سے ڈیلی ٹورسٹ جا رہے ہیں، اور وہاں پہ اسٹک ہو جاتی ہے ٹریفک، اتنی زیادہ گاڑیاں چلی جاتی ہیں، تھال سے آگے جانا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیز ہے کہ گورنمنٹ اگر اس میں چاہے، پرائیویٹ سیکٹر والے ایون کچھ نہیں کر سکتے جب تک گورنمنٹ کا ساتھ اس کی ہیلپ نہ ہو ساتھ. اگر گورنمنٹ چاہے گی تو یہ ٹورزم بہت پروموٹ ہوگا. کسی بھی ملک کی جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کسی ملک کی معیشت کی، دیٹ از ٹورزم انڈسٹری. اور ٹورزم انڈسٹری جو ہے جس کنٹری کی بھی اچھی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے اٹلی ہو، چاہے وہ ٹرکی ہو، چاہے ملیشیا ہو، چاہے سنگاپور ہو، دبئی ہو. تو یہ ساری جو ہیں یہ ٹورزم سے ہی انہوں نے وہ کیا ہے، گرو کیا، اور کتنا زیادہ وہ اس سے پیسہ کما رہے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم بڑے ہوپفل ہیں کہ پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری بہت زیادہ گرو کرے گی، بہت زیادہ آگے جائے گی انشاءاللہ، بہت زیادہ آگے جائے گی. اور ہم اس کے لیے ہم حاضر ہیں جہاں تک بھی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہماری جو ایفرٹس ہیں ہم ان کو اپنی سروسز آفر ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. جو پرائیویٹ ٹور آپریٹرز ہیں، اور ابھی بھی جو کمیٹی بنی اس میں بھی پرائیویٹ ٹور آپریٹرز شامل ہیں، تو انشاءاللہ اس میں امید ہے کہ بہت زیادہ یہ پھلے پھولے گا آگے جا کے. اچھا، جہاں پر ہم شرائنز کی بات کرتے ہیں، ہم مذہبی ٹورز کی بات کرتے ہیں، عوام کا زیادہ رجحان، آپ کو تو ماشاءاللہ 26-27 سال ہو گئے نا پروفیشن بنائے ہوئے، اس سے پہلے کہ آپ تو اس میں ہیں، آپ کا شوق ہے، عوام کا رجحان زیادہ کس طرف ہے؟ عوام کا رجحان زیادہ سائٹ سینگ میں ہے، پلگرمیج ٹور شرائنز میں نہیں ہے. سوری ٹو سے مجھے کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ ہمارے جو ٹورسٹ جا رہا ہے وہ نارتھ میں جا رہا ہے. اچھا. یہ ماؤنٹین لور ہے، میں یہ کہوں گا، ٹھیک ہے نا، اور موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ جو میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم 90% کہہ لیں ٹورسٹ کو، تو دے لو نارتھ، یہ نارتھ میں جانا پسند کریں گے. اور باقی ساؤتھ میں جو ہے نا وہ ہسٹوریکل جو ہے ٹورزم، لائک ملتان ہے، بہاول پور ہمارے پاس ہے، دراوڑ ہمارے پاس ہے، سکھر ہے، آگے بہت ساری جگہ ہمارے پاس جہاں پہ ساؤتھ میں، لیکن وہ ویری فیو ٹورسٹ جاتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو ہمارے ٹورسٹ جاتے ہیں نا وہ نارتھ میں جاتے ہیں، نارتھ میں بہت زیادہ. اور ہمارے پاس سائٹس بھی زیادہ ادھر ہی ہے، ویلیز بھی زیادہ ہیں، ہل اسٹیشن بھی ہمارے پاس ادھر ہی ہیں. سب سے بڑا ہل اسٹیشن تو مری ہے، اور اس کے بعد شوگراں ہے، اس طرح کا ہے.
اور ویلیز ہمارے پاس تو بہت ساری ہیں, گلگت ہے, ہنزا ہے, اسکردو ہے, چترال ہے, اور یہ سوات ہے, یہ سب. اچھا, بہت سے لوگ ابھی بھی جو ہم کہتے ہیں نا کہ سیر و تفریح اس سے بہت پیچھے ہیں, کام 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 اور صرف کام. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کام کے ساتھ ساتھ سیر و تفریح بھی ہو تو آپ فریش رہتے ہیں, آپ کام بھی اچھے طریقے سے کرتے ہیں. لوگ مری کا پلان کرتے ہیں, مری جاتے ہیں, مال روڈ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں, جبکہ مری سے تھوڑا سا آگے آپ جب جاتے ہیں تو گلیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں, اور وہ گلیاں نتھیا گلی اور بہت سی گلیاں, 8 گلیاں ہیں ٹوٹل. ان کے حوالے سے بتائیے. دیکھیں جی, جو گلیات کا موسم ہے نا, میں اس کو گلیات کہوں گا سب کو ملا کے. گلیات کا موسم جو ہے شاید پاکستان پورے میں کہیں نارتھ میں نہیں ملتا. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا, میں ایگری کروں گا آپ سے کہ سب سے جو خوبصورت موسم ہوتا ہے وہ گلیات کا ہوتا ہے. بالکل. اور دوسری بات ہے کہ نیئرسٹ بھی ہے, اپروچ بھی ایزی ہے. بالکل. آپ اسلام آباد سے جاتے ہو تو آپ 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہو, لاہور سے بھی ایون جاتے ہو تو 5-6 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے نا, تو گلیات کا جو ویدر جو ہے نا وہاں سے دیکھنے والی بہت خوبصورت. اچھا, وہاں کے مناظر کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ جب پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں تو بادل آتا ہے, یوں کر کے گزر جاتا ہے, آپ گیلے ہو جاتے ہیں, بڑی کمال کا وہ فیلنگز بڑی اچھی آتی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ آپ اتنی ہائٹ پہ ہوتے ہیں, 7-8,000 فیٹ ہائٹ پہ ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے جب وہ بادل آئے گا تو بادل کیا ہوتا ہے, پانی ہے نا, پانی ہے تو وہ آپ کو ظاہر ہے وہ گیلا تو کرے گا پھر وہ. تو یہ جو سین آپ کو ملتے ہیں زیادہ مری, ایوبیہ, نتھیا گلی اور ٹھنڈیانی اور شوگراں میں اور شڑا میں, اور یہ جو ہمارے ہل سٹیشنز ہیں ہمارے, ان میں ملتا ہے آپ کو. یہ سارے آلموسٹ ہل سٹیشن ہے, اور ویلیز میں تو پھر ہے ہی, ویلیز تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے یہ جو گلیات ہے نا جی, یہ تو بہت کمال کا موسم ہوتا ہے. اچھا, یہ بتائیں ذرا, گلیات کا واقعی بڑا کمال کا موسم ہوتا ہے اور میری فیوریٹ جگہ ہے, اس لیے میں اس کو بار بار ڈسکس کر رہی ہوں. اچھا یہ بتائیے جمیل رضا صاحب, جب یہاں سے لوگ جاتے ہیں وزٹ کے لیے, ٹور کے لیے, تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اب کوئی آپ کے تھرو جا رہا ہے یا آپ کے علاوہ اور کسی کمپنی کے تھرو جا رہا ہے, تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے, وہ پراپر آپ کی اسٹے کے لیے, آپ کے کھانے پینے کے لیے ہر چیز کا انتظام ہوتا ہے, سیکیور ہوتے ہیں آپ. وہ لوگ جو آپس میں 3-4 لوگ مل کے چلے جاتی ہیں اور پتہ کچھ ہوتا نہیں ہے, کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا, وہ بجٹ بھی ڈبل سے ٹرپل لگا رہے ہوتے ہیں, انجوائے بھی وہ نہیں ہوتا جو کہ ایک گائیڈ لائن والے بندے کے ساتھ آپ جب جائیں گے تو وہ آپ کو گائیڈ لائن دے گا کہ یہاں آئیں, یہ دیکھیں یہ دیکھیں. اسی طرح سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ جو ہوٹلز ہیں یقیناً رات کو اسٹے کرنا ہوتا ہے, وہ بھی آپ سے ڈبل چارجز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرف نہیں کبھی آپ نے ذہن بنایا کہ میں ٹور آپریٹر تو ہوں ہی, کمپنی کو رن کر رہا ہوں بڑے اچھے انداز میں, تو آگے کوئی ہوٹل کے ساتھ کام شام مل کے کیا جائے؟ دیکھیں جی, ہم آلریڈی میں کر رہا ہوں, ہمارا ایک بگ بائٹ کے نام سے ناران میں ریسٹورنٹ ہے, تقریباً 150-200 بندہ اس میں آ سکتا ہے, ہم کر رہے ہیں. لیکن جو پراپر ہوٹل چلانا ہے اس کے لیے پھر یہ ہے کہ یا تو پھر آپ یہ ایز اے ٹور آپریٹر یہاں پہ کام کر لیں, پھر وہاں سر کے اوپر بیٹھنا ضروری ہے, وہاں ہونا موجود ضروری ہے. تو اس لیے بہت دفعہ ہے, لیکن دوست وغیرہ چونکہ کر رہے ہیں, ہم انہی سے استفادہ حاصل کر لیتے ہیں, ہم مل کے جوائنٹ وینچر کر لیتے ہیں, ہمیں کوئی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوتا, ہمیں اچھے ریٹس مل جاتے ہیں. جہاں تک آپ نے پہلی بات کی ہے کہ 3-4 لوگ مل کے چلے جاتے ہیں, جب ہم ان کو آج لیٹ سپوز آج میں جا رہا ہوں ناران ویلی, ہم نے ان سے 10,000 لیا ہے 3 نائٹس کا. جب وہ کہتے ہیں اتنا مہنگا ٹور ہے, انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم آپ کو ایکسکلوسیو گاڑی دے رہے ہیں, گائیڈ دے رہے ہیں, وہاں ہوٹلز دے رہے ہیں, بریک فاسٹ دے رہے ہیں, جیپس دے رہے ہیں, یہ ساری چیزیں. اچھا اگر وہ جائیں گے سیپریٹ جائیں گے, اپنے اون ارینجمنٹ پہ جائیں گے, تو ان کا خرچہ اس سے زیادہ ہوگا. وہ جب واپس آ کے کہتے ہیں اوہو یار یہ ان کے ساتھ چلے جاتے تو بہتر تھا, زیادہ بہتر تھا. تو یہ آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ زیادہ خرچہ بھی ہو جاتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی سائٹ سینگ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی, ان کو صحیح جگہوں پہ جہاں جانا ہوتا ہے جا ہی نہیں پاتے. وہ تو ایسی جگہ پہ وہ بیٹھے رہتے ہیں, وہ ٹھیک ہے جی اب یہی ہے بس ناران آ گئے بس ٹھیک ہے بھائی, ٹور گائیڈ ہوگا ساتھ تو بتائے گا نا کہ اس میں کیب بھی ہے, اس میں سیف الملوک بھی ہے, اس میں یہ بھی ہے, اس میں لولو سر چلے جاؤ, آپ لالا زار چلے جاؤ, فلاں جگہوں پہ چلے جاؤ, بہت ساری ہے اپنے وہاں پہ جگہ تو بہت زیادہ ہیں. ناران ویلی میں تو سائٹس ہی بہت زیادہ ہیں. شڑاں اٹسیلف بہت خوبصورت ہے, شوگراں تو ہے ہی, شڑاں بہت خوبصورت جگہ ہے. اس کے علاوہ ڈھنا میڈوز ہیں, ڈھنا میڈوز آپ کا نوری نار ٹاپ پہ چلے جائیں آپ, جالکھڑ سے آگے ہوئے, تو یہ بہت ساری لولو سر لیک ہے. تو یہ اسی وقت آپ کو پتہ چلے گا جب آپ کے پاس ہوگا. نو ڈاؤٹ کہ لوگوں میں اویئرنیس کافی ہے, لیکن ابھی بھی بہت کم لوگوں میں ہے. تو اگر آپ پراپر ٹور آپریٹر کے ساتھ جائیں گے تو آپ کا پیسے
کم لگیں گے یا اتنے لگیں گے, لیکن آپ انجوائے زیادہ کریں گے, آپ جگہ زیادہ ایکسپلور کریں گے. ہاں, آپ دیکھ سکیں گے کہ کیا کیا گھومنے کی جگہ ہے یہاں پر. اچھا, چشمے بہت زیادہ, جہاں پر پہاڑ ہوتے ہیں وہاں چشمے بھی لازمی ہوتے ہیں, اور بڑے ہی خوبصورت لگتا ہے یوں پانی جب نیچے گر رہا ہوتا ہے, اور پانی کی وہ آواز, وہ چھنکتی ہوئی آواز ہے, وہ بوندیں ہیں جب آپ کے اوپر آ کے گرتی ہیں. تو چشمے کہاں کہاں زیادہ پائے جاتے ہیں؟ میری نالج کے مطابق جب آپ پنڈی سے اسلام آباد جاتے ہیں تو اس دوران ہی 45 چشمے ہیں. چشمے تو دیکھیں اتنے زیادہ ہیں کہ انکاؤنٹیبل ہیں, اور چشموں کی پھر آگے کائنڈز ہیں. کچھ جو ہے نا کولڈ سپرنگز ہیں, کچھ ہاٹ سپرنگز ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے. ہاٹ سپرنگز ہمارے پاس ایسے بھی ہیں, میں بہت ساری جگہوں کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں. آزاد کشمیر میں کوٹلی سے آگے تتا پانی ہے, تو وہاں آپ انڈے کو رکھ دیں, اس کے اندر تو 13 منٹ اس کا ٹائم ہے, بوائلنگ ٹائم, تو 13 منٹ میں انڈا بوائل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ چترال سے آگے گرم چشمہ, اس کا نام پھر وہ بوائل انڈا ہاتھ سے نہیں اٹھانا obviously. صحیح. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ گرم چشمہ, ایک جگہ کا نام گرم چشمہ ہے, چترال سے آگے ہے, کوئی 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. تو وہاں کیا ہے کہ وہاں جب میں کالج میں تھا 81 میں, تو میں گیا دوستوں کے ساتھ, تو میں نے کہا چل نماز پڑھتے ہیں, یہاں بڑا مزہ آئے گا, دوست کو بولا. تو ہم نے وضو کرنے کے لیے گئے, تو وہاں پہ عجیب سین دیکھا. ایک ادھر سے وہ نالی سی پانی کی آ رہی ہے, ایک ادھر سے آ رہی ہے. میں نے کہا یہ دو کیوں ہے, تو آگے سے مکس اپ ہو رہی ہیں. ادھر سے گرم پانی آ رہا ہے, ادھر سے ٹھنڈا آ رہا ہے, اور دریا کو انہوں نے وہ کر کے اس کا ڈائریکشن چینج کر کے وہ لے آئے ہیں. اس کے اوپر واش روم بنائے ہوئے ہیں نہانے کے لیے. وہ قدرتی طور پہ وہ جو ٹیمپریچر ہے آپٹیمم سا وہ سارا ہو جاتا ہے دونوں کا ملا کے, اس سے آپ نہاتے ہو, وضو کرتے ہو. تو یہ وہ گرم چشمہ جو ہے ویسے بھی بڑی خوبصورت جگہ ہے. ایکچولی تو سلفر ہوتا ہے نا, جہاں جن ماؤنٹینز کے اندر سلفر ہوتا ہے, یہ وہاں سے گرم پانی نکلتا ہے. تو گلگت جاتے ہو آپ, تو جگہ جگہ چلاس کے پاس آپ کو سڑک کے کنارے پہ ہی آپ کو پانی گرتا نظر آ رہا ہے, اور اس میں سے بھاپ اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو. بھاپ اٹھتی نظر آ رہی ہے. ویسے ہی بہت گرم ہے نا چلاس, تو ویسے بھی اٹ سیلف. مچھر بھی وہاں کا بڑا مشہور ہے, موٹا موٹا مچھر ہے, وہ بہت زیادہ ہے نا. لیکن یہ ہے کہ وہاں بھی ہیں. اس کے علاوہ ہر ویلی میں جو ہے یہ گرم چشمے تقریباً پائے جاتے ہیں, کافی جگہوں, بہت زیادہ جگہوں پہ ہے یہ. اور دوسرے جو چشمے ٹھنڈے پانی کے ہیں, اس کی تو بات ہی اپنا ہی مزہ ہے. ایک جگہ ڈانڈ گاڑو ہم کراس کر رہے تھے, 92 میں ٹریک تھا, ادھر سے دیر سے ہم نے سوات آنا تھا 9 دن میں. تو ڈرال پاس کہتے ہیں درے کو نا, تو پہلے ہم نے کوئی 4 دن چڑھنا تھا, پھر 4 دن نیچے اترنا تھا. 8 کیمپ تھے ہمارے. تو وہاں پہ ایک ایسی جگہ آئی کہ وہاں پہ ہم نے کہا یار یہ پانی بہت صاف ہے, لیکن یہ اگر ہم ایسے ہاتھوں اٹھائیں گے تو اس میں مٹی مکس ہو جائے گی. پھر ہم الٹے لیٹ گئے, تو جیسے جانور پانی گھوڑا پیتا ہے تو ہم نے اسی طرح پانی پیا. اور کچھ شرارتی لوگوں نے اس کی فوٹوگرافی بھی کر لی سارا کچھ. تو وہاں پھر ہمارے ساتھ کچھ جو ڈاکٹر تھے, جو انجینئر تھے سارے, انہوں نے بھی ایسے ہی پانی پیا. تو سارے دوست وغیرہ ساتھ تھے سارے. تو ایسے بھی مواقع آ جاتے ہیں کہ آپ ان کو خوب انجوائے کرتے ہیں, ان کو آپ خوب انجوائے کرتے ہیں. اور پانی ابھی آپ دیکھیں کمراٹ کی بات ہوئی ہے, کمراٹ سے آگے کالا چشمہ ہے, وہاں بھی پانی چشمہ نکل رہا ہے زمین سے. اب انہوں نے کیا کیا, یہ زیادتی کی ہے انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اوپر جو ٹن ہوتے ہیں نا کوک کے یا پیپسی کے, وہ چشمے کے اندر سارے ڈال دیے ہوئے ہیں. اب وہ اس کی بیوٹی بھی ختم ہو گئی اور وہ پلوٹڈ بھی ہو گیا پانی جو ہے. تو یہ تھوڑا سا لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اب وہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نعمت ہمیں ملی ہے, وہ اس کے اندر آپ اس کو سنبھالنا چاہیے, آپ اس میں انجوائے کریں, اس کو دیکھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں سے ڈالیں جس طرح لیک سیف الملوک کے اندر انہوں نے بوٹلز وغیرہ اور یہ ٹین سارے ڈال کے تو اس کی بیوٹی کو ختم کر دیا ہے, اور اس کا ستیہ ناش میں کہوں گا کر دیا ہے نا. اور اگرچہ وہ گورنمنٹ کرتی ہے, آپریشن کرتی ہے, فار ٹائم بینگ وہ اس کو ریموو کر دیتے ہیں, اس کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا میں سب جو وہاں پہ ریسٹورینٹ والے ان سے گزارش کریں گے میڈیا کے تھرو کہ اس چیزوں کا ہمارے پاس بہت خوبصورت علاقے پاکستان میں ہیں, اور کائنڈلی ان کو جو ہے نا ڈسٹروائے نہ کریں. ان کو جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں وہ ان کے لیے اچھی یادیں چھوڑیں, وہ آئیں, ان کو انجوائے کریں. اور دوسرا یہ میں ایک پیغام ایک اور بھی دینا چاہوں گا ساتھ ساتھ, تو اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا, یہ جو ریپرز ہوتے ہیں یہ بہت پھینک دیتے ہیں وہاں پہ. گاربیج اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو ہے نا اس کی بیوٹی ختم ہو جاتی ہے. اب آپ کے نالج کے لیے میں آپ تھوڑا سا شیئر کروں گا کہ جو K2 ٹریک ہے, K2 ٹریک دا فیمس ٹریک آف دا ورلڈ یو کین سے, آپ اس میں بہت ساری ایکسپیڈیشن کلین اپ ہو چکی ہیں, جو کہ 20-20, 25-50 لوگ جاتے ہیں, والنٹیئرز ہوتے ہیں, وہ جا کے وہاں ٹنوں کے حساب سے گاربیج کو اکٹھا کرتے ہیں,
پھر اس کو ڈگنگ کر کے پھر اس میں اس کو کرتے ہیں, ڈمپ کر دیتے ہیں, سارا کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہاں پہ ایکسپیڈیشن جاتی ہے پراپر, وہاں پہ ان کو دبانا چاہیے, وہاں ویسٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ پھینک دیں, سارا اسمیل بھی آتی ہے, پھر وہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا میں ان جو ریسٹورینٹ والے ماشاءاللہ بڑے وہ پیسے تو کما رہے ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. جو ان کے پاس کسٹمر آتا ہے نا, ٹن لیتا ہے ان سے, تو انہیں یہ بتائیں دیکھیں جی یہ آپ نے ٹن پی لیا نا, اب آپ نے اس کو اپنے بیگ میں ڈال لینا ہے, اور یا پھر آپ نے اس کو جا کے کسی ایسی جگہ پہ ڈسٹ بن میں ڈال دینا ہے, اور یا جہاں جو بھی اس کی پراپر پلیس ہے وہاں جا کے اس کو پھینکنا ہے. یہ نہیں کہ یہاں پہ پھینکے لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ رہا ہے, اور بہت ہی برا لگتا ہے وہ مجھے تو اسپیشلی. ابھی ہم جب ہائکنگ پہ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں نا ہائکنگ سیکھنے کی کیسے سیکھی جاتی ہے, یہ تھوڑی سی ٹریننگ ہوتی ہے ہائکنگ والوں کو. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جانا ہے اور آپ نے اپنے فٹ سٹیپ کے علاوہ کوئی چیز نہیں وہاں چھوڑنی. آپ کے صرف فٹ سٹیپ ہونے چاہیے, پاؤں کے نشان ہونے چاہیے, اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پہ رات کو کیمپ کیا تو آپ نے وہ ریپرز اور یہ وہ ٹافیاں کھا رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہے کہ ہماری باقاعدہ جب بھی ہم جس جگہ پہ بھی ہم کیمپ سائٹ بناتے ہیں, ہم کیمپ سے لگاتے ہیں, پراپر صبح کو اٹھتے ہیں, سب سے پہلے ناشتے کے بعد ہم سارا اس کو کرتے ہیں نیٹ کلین. جی ہاں, چلنے سے پہلے یہ جو بھی ان کا ہائکنگ لیڈر ہوتا ہے وہ ان کو انسٹرکشنز دیتا ہے کہ سارے جائیں اور کوئی چیز یہاں پہ وہ نہ. اچھا, کیمپنگ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتی ہوں. کیمپنگ کی طرف بھی رجحان اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. پہلے لوگ خوف کھاتے تھے کہ اچھا کیمپ میں رات گزارنی ہے, یہ تو بڑی خوفناک بات ہے, کوئی جانور نکل آئے گا. تو کیمپنگ کا رجحان کیوں زیادہ بڑھ رہا ہے, اور دوران کیمپنگ اگر کوئی جانور آ جائے, کوئی مسئلہ بن جائے, تو پھر کیسے سیکیور کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, کیمپنگ کا رجحان جس طرح کے اویئرنیس ٹورزم میں آ رہی ہے ود دا پیسج آف ٹائم, اسی طرح آپ کی یہ کیمپنگ کی بھی لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک نائٹ جو آپ بندہ کیمپ میں گزارتا ہے 7-8 ہزار فٹ کی بلندی پہ, وہ نائٹ اور 5 سٹار 6 سٹار ہوٹل کی نائٹ, میں سمجھوں گا اس کی وہ نائٹ بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو رائٹر نے بھی لکھا ہے, کئی رائٹرز ہمارے ہیں, انہوں نے لکھا کہ مجھے اتنا مزہ کسی 5-6 سٹار ہوٹل میں نہیں آیا جتنا کہ یہاں پہ آیا ہے. دوسری بات آپ نے یہ پوچھی ہے کہ اس میں بچاؤ کے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے. تو آگ ایک ایسی چیز ہے, آگ جو بھی ہے اس کو آپ جلا دیں تو اس کے قریب کوئی بھی وائلڈ اینیمل نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہم نے ٹرنچ بنائی ہوتی ہے پورے خیمے کے, تھوڑی سی کھود کے نا اس کے ساتھ کلہاڑی کے ساتھ, تو ہم ایک ٹنل سی بنا دیتے ہیں. تو یہ ایک سائیکی ہے سنیکس وغیرہ کی یا بچھو کی کہ وہ اس کو کراس نہیں کرتا. اچھا, وہ تقریباً 3-4 انچ کی ہوتی ہے, چاروں طرف اس کو بنا دیتے ہیں, اور اس کے اندر یہ سانپ وغیرہ جو ہے وہ نہیں انٹر نہیں ہوتا, تو وہ آپ کا ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو آپ کا ڈور ہوتا ہے کیمپ کا, وہ تقریباً زمین سے 8 انچ اونچا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر وہ کوئی چیز ایسا نہیں جا سکتا. مچھر تو جا سکتا ہے, لیکن مچھر کے لیے بھی اندر جالی لگی ہوتی ہے. انر اس کا جو ہوتا ہے, انر فلائی ہوتی ہے, 2 ہوتی ہے نا, آؤٹر فلائی اور انر فلائی. تو انر فلائی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر آپ وہ جو ہے نا وہ نہیں جا سکتا, ٹریول نہیں کر سکتا. اس کو زپ لگا کے بند کر دیتے ہیں اگر آپ کو ہوا چاہیے بند, اس کے سانپ وغیرہ. باقی چیز جو ہے نا یہ جو وائلڈ اینیمل شیر وغیرہ آ جاتا ہے, شیر آ جاتا ہے یا کوئی اس طرح کا آ جاتا ہے. ایک تو میں نے بتایا کہ آگ جو ہے, دوسرا یہ کہ ہماری جو ہائکنگ سٹک ہوتی ہے نا, ابھی تو ماڈرن ہائکنگ سٹک آئی, وہ بڑی ڈیلیکیٹ سی ہیں, وہ تھوڑی سی کرو تو ٹوٹ جاتی ہیں, چائنا کی جو ہے. ہم تو پہلے بانس کی سٹک لے کے جاتے تھے, اس کے آگے ہم لنڈے سے ہم لگواتے تھے, اس کے سوم لگاتے تھے آگے, اتنی لمبی سوم لگتی تھی. تو وہ پھر یہ ہوتا تھا کہ ہم نے سوچا ہوتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی چیز اٹیک کر دیتی ہے نا, تو آپ نے اس کو یوں کر لینا, تو سیفٹی کے لیے آپ نے اس کو گن بنانا ہے اپنا. تو یہ چیز ایک ہوتی ہے. باقی عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے, بہت ریئر ہوتا ہے کہ کبھی ہم نے دیوسائی میں ایک دفعہ ہم نے براؤن بیئر دیکھا تھا, لیکن وہ ہمارے پاس نہیں آیا. ہم نے کیمپ کیا ہوا تھا لیکن ہمارے پاس نہیں آتا, وہ دور دور ہی رہتا ہے وہ, کیونکہ اسے مچھلی وغیرہ کو ہنٹ کرنا ہوتا ہے, وہ کھاتا ہے سارا. تو یہ چیز ہے. باقی ایسا کوئی ایسے بہت کم ایسے اس پورے سفر میں جہاں شوق سے سٹارٹ ہو کے آج ماشاءاللہ جس مقام پر آپ ہیں, اس پورے سفر میں کبھی کوئی جانور, کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا؟ دیکھیں جی, مسئلے ڈینجرس کے حساب سے کئی دفعہ ہوا ہے ایسا کہ ہمیں ایسا لینڈ سلائڈ ہو گئی ہے, گرتے گرتے بچے ہیں, لائف دوبارہ ملی ہے. اور بعض دفعہ, ایک دفعہ ہوا تھا ایسا, ایک ٹریک پہ تھے ہم, تو رات کو جو تھا وہاں پہ سنو لیپرڈ تھا, تو وہ لیکن یہ کہ ہم نے اپنا سارا وہ کر لیا تھا, پھر ہم نے اس کو نا وہ برتن بجانے شروع کر دیے, اس میں سے آواز آئی تو اس میں سے پھر وہ بھاگ گیا تھا, ایک بندے نے شور سے وہ بھاگ گیا تھا. پھر وہ نے بتایا تھا, بندے نے کہنے لگا, وہ لوکل سویا ہوا تھا, کہتا ہے کہ سنو لیپرڈ آ گیا ہے اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے.
تو کوئی ایسا مسئلہ, پھر ہم نے وہ سارا کیا تو وہ بھاگ گیا تھا. باقی مونکیز وغیرہ تو عام مل جاتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ملیں, لیکن جو سنو لیپرڈ ہے نا سب سے خطرہ اسی چیز سے ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ سردیوں میں نیچے آتا ہے, گرمیوں میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ بہت ہائٹ پہ ہوتا ہے, تو اس لیے اس سے وہ خطرہ اتنا نہیں ہوتا ہمارے پاس نا. ٹھیک ہے, یہ چیز بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کیمپس کے حوالے سے جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں جمیل رضا صاحب, کیمپنگ کے دوران یا کیمپس جو ہوتے ہیں, اب میں جاؤں جا کے کیمپ پرچیز کروں اور پھر اس کو یوز کیا جائے وہ, اور پھر آپ جیسے پروفیشنل لوگ جب کیمپ لیتے ہیں تو اس میں کس طرح کا کیمپ لینا چاہیے؟ دیکھیں, کیمپ دو طرح کے ہوتے ہیں, لو الٹیچیوڈ کیمپ ہے اور ہائی الٹیچیوڈ کیمپ ہے. اوکے. لو الٹیچیوڈ میں جو ہم مثلا مری وغیرہ جاتے ہیں, ایون آپ کا جو چولستان میں بھی لگائیں گے جا کے نا, تو جس میں گرمی نہ ہو, اس میں ایئر وغیرہ آئے, سارا کچھ ہو. جو ہائی الٹیچیوڈ کے ہوتے ہیں نا وہ بہت ہوتے ہیں کہ مضبوط بھی ہوتے ہیں اور اس سے ٹیمپریچر کنٹرول رہتا ہے, باہر سے سردی نہیں آتی, کیونکہ آپ نے 26-25 ہزار فٹ یا 20 ہزار فٹ کی ہائٹ کے آپ وہاں جا کے نائٹ سپینڈ کرنی ہے, تو وہاں پہ وہ جو ہے نا کیا اس کو بولتے ہیں, وہ والا ہائی الٹیچیوڈ کا کیمپ ہوگا. اور پھر اس کے نیچے آپ تو بڑے مارڈرن آ گئے ہیں, اس کے نیچے ایئر بھی ہے, اس میں ہوا بھریں گے تو وہ اتنی اونچی ہو جاتی, تو جو برف کے اوپر بھی میٹرس کا اس کو سنو کے اوپر بھی لگا لیں گے نا تو یو ول کمفرٹیبل دیئر. ہاں, وہ آپ کوئی ایشو نہیں ہے وہاں پہ. تو کیمپس آپ کا ہر طرح کے, پاکستان میں بھی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے اور چائنا سے امپورٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور باقی جو بڑی کمپنیاں ہیں لائک نارتھ فیس وغیرہ جو ہے نا, وہ لوگ وہاں سے بھی امپورٹ کر رہے ہیں, جو بڑے شوقین ہیں جنہوں نے ہائی الٹیچیوڈ پہ جانا ہے, جو دوست وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں سے بھی منگوا رہے ہیں. وہ پھر برانڈڈ کمپنیز ہیں, وہ ایکسپینسو بہت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جھیل کے حوالے سے بتائیے گا, جیسے کہ لولو سر جھیل کی ہم بات کرتے ہیں, بلوچستان والی سائڈ پہ جب ہم چلے جاتے ہیں وہاں پہ مہنا جھیل کی بات کرتے ہیں, تو یہ تمام جھیلیں بھی بہت ہی خوبصورت منظر دیتی ہیں, بڑا دلکش منظر ہوتا ہے. جی, جھیلیں تو ایسی ہے کہ قدرت کا ایک شاہکار ہے, اور ہم نے تو اللہ کا شکر ہے ایسے ایسے ٹیکس بھی کیے کہ جس میں 6 سے 7 جھیلوں کو ہم نے ایکسپلور کیا. اچھا. تو پھر یہ کہ جو بھی ہمارا ٹیک ہوتا ہے نارملی اس کے اندر ایک آدھ جھیل ضرور ہوتی ہے. اچھا. کیونکہ جھیل کے کنارے پہ جو آپ نے نائٹ سپینڈ کرنی ہے اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر جو ہمارے پاس تو اتنی اب خوبصورت اور مشہور ہو گئی ہیں, سیف الملک تو ہے ہی, لولو سر ہے, کٹورا لیک ہے, ہنا جھیل ہے, پھر اس کا آپ کا یہ جو ہے ادھر پھنڈر لیک ہے, اس طرح کی بہت ساری لیکس ہمارے پاس ہیں. اب تو بہت زیادہ لیکس. اچھا, کلر کہار والی جو جھیل ہے, اس حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ ہم بات کریں, اس کو لوگوں نے بہت گندا کر دیا ہے. لوگوں نے بھی کیا ہے, اور اس کے اندر جو وہ جڑی بوٹیاں ٹائپ کی سرکنڈے اگے ہوئے ہیں, اس کو میرا خیال ہے اگر مینج کر لیا جائے, اس کو ریموو کر دیا جائے تو بہت خوبصورت جھیل ہے ہمارے پاس. بالکل. کیونکہ وہ رین واٹر ہوتا ہے اس کے اندر, سورس اس کا یہی ہے کہ رین سے اس کا واٹر جو ہے وہاں پہ وہ سارا سٹاک ہوتا ہے. تو بہت خوبصورت جھیل ہے, لیکن اس کے جو سراؤنڈنگ ہے نا ساری, وہ جو کنارے ہیں وہ بہت خراب ہوئے. اچھا, جہاں پر ہم کلر کہار کے پہاڑوں کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے ٹریز والے نا, گرینری پہاڑ ہیں سارے کے سارے, اور سینٹر میں چونکہ جھیل ہے, جھیل پر جب ان کا پہاڑوں پر موجود درختوں کا جب سایہ پڑتا ہے تو وہ جھیل دکھنے میں گرین نظر آتی ہے کہ یہ گرین ہے, جبکہ وہ گرین ہے نہیں. نہیں, وہ گرین نہیں ہوتی. وہ ایکچولی وہ یا تو وہ اسکائی کا جو ہوتا ہے نا, وہ جو شیڈ آتا ہے تو اس سے وہ جاتے ہیں. پانی کا تو کوئی کلر نہیں ہوتا. بالکل بالکل. پانی کا نہیں, اس کے نیچے جو کائی ہوتی ہے وہ کائی کا کلر ہوتا ہے یا پھر اسکائی کا ہوتا ہے. بالکل. یہ دو چیزوں کا کلر ہوتا ہے. تو باقی جو ہے نا لائک آپ بنجوسا لیک کی بات کریں تو وہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ جہاں پہ فارسٹ ہے, درختوں کے شیڈز آتے ہیں اس کے اندر, وہ سب سے زیادہ بنجوسا لیک میں آتے ہیں. اچھا. کشمیر میں آپ جائیں, بڑا ایزی اپروچ ہے, راولا کوٹ سے 30 منٹ کی ڈرائیو ہے, تو آپ جائیں, وہ بہت خوبصورت لیک ہے. وہ جو بنجوسا لیک ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ہے, اور اس میں یہ شیڈ درختوں کے چاروں طرف چونکہ تھیک فارسٹ ہے تو اس کے اندر آپ جا کے کیمپنگ کریں, آپ بوٹنگ کریں, اور وہ. اچھا, مزے کی بات بتاؤں, ہنا جھیل کی جب بات کرتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ کوئٹہ میں اور بلوچستان والی سائڈ پہ برف باری خوب ہوتی ہے اور سردی بھی خوب پڑتی ہے, تو برف کی وجہ سے جھیل بھی جمی ہوتی ہے اور بچے اوپر کھیل بھی رہے ہوتے ہیں. جی ہاں, یہ تو ہے, اور یہ اسکردو میں بھی ہوتا ہے. اسکردو میں بھی ایسا ہوا کہ سات پارا لیک بھی جم گئی, اور اس طرح کے جو ہے نا, ظاہر ہے جب مائنس ٹیمپریچر ہو جائے گا تو پوری دنیا میں لیک جو ہے فروزن ہو جاتی ہیں. اور ایک میں نے ٹریک کیا تھا, وہ بھی 92 میں, جو میں نے پہلے ذکر کیا, تو ہم نے شاید گئی لیک کو کراس کیا تھا. تو وہ ہم نے لیک کے اوپر سے گزر گیا تھے, ہم نیچے اس کے پانی فریز ہوئی تھی ساری, اور ایک سائڈ پوری ایسے فریز تھی, اس کے اندر سے ہم گزرے تھے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ بتائیے کہ تمام کے تمام وہ لوگ جو اس طرف انٹرسٹ رکھتے ہیں سیر و تفریح کی طرف, ان کو کہاں کہاں جانا چاہیے جو لاہور سے نیئرسٹ پلیسز آ جاتی ہیں؟
دیکھیں ٹورز تو ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں, 1 نائٹ 2 نائٹ 3 نائٹس 4 نائٹس واٹ ایور جو بھی آپ لائک کرتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے. آپ 2 نائٹ 3 ڈیز کا ٹور کرنا ہے تو مری کا کر لیں, آپ ٹھیک ہے, گلیات کا کر لیں, آپ نتھیا گلی ایک نائٹ سپینڈ کر لیں, ایک مری میں سپینڈ کر لیں, چینج آ جائے گا نا اس میں. اور اسی طرح اگر آپ ڈے ٹور ہمارے پاس کوئی 30 ٹورز ہیں جو ڈے ٹرپ ہے. میرے پاس اتنی واسٹ رینج ہے. اچھا جی, ہم ہڑپا سے لے کے تو کلر کھا رہے ہیں, پھر ہرن مینار ہے, چانگا مانگا, بہت سارے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ پھر نارتھ میں جائیں. نارتھ کے لیے 1 ویک چاہیے ایٹ لیسٹ. دیکھیں 2 دن جانے میں 2 دن آنے میں, کم سے کم 1 ہفتہ یعنی 7 تو منیمم آپ کو 3 ڈیز تو وہاں پہ چاہیے نا. تو اس میں یہ ہے کہ گھومنا ہے پھرنا ہے, ساری سائٹ سینگ کرنی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ 6 نائٹ 7 ڈیز کا ٹور ہم سجیسٹ کرتے ہیں, چاہے وہ اسکردو کا ہو, چاہے ہنزا کا ہو, یا چترال کا ہو, تو وہ ہم 5 نائٹ 6 ڈیز کا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ادر وائز ہم جو ہے نا سارا وہ یہ 7 ڈیز منیمم 7 ڈیز. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے گا, جیسے کہ سیر و تفریح کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, سیر و تفریح کے انسانی زندگی پر کتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کس قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی, نیچر جو ہے نا, نیچر سے بڑھ کے تو کوئی چیز انسان کو اپیل نہیں کرتی نا. تو قدرت نے ہمیں ایسے جو دیے ہیں, ایسٹس دیے ہیں ہمیں, کہ جس میں ریورز ہیں, ماؤنٹینز ہیں, فارسٹ ہیں, سپرنگز ہیں, اسٹریم ہیں. تو یہ تو ایسی ایک اللہ تعالیٰ نے بائی نیچر انسان میں ایک اٹریکشن پیدا کی ہے. ان جگہوں پہ جا کے بندہ بہت پلیئر فیل کرتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا بد ذوق انسان دنیا میں ہوگا, ویری فیو ہوں گے, اگر ہوں گے بھی تو, جو ان جگہوں پہ جا کے اس کو انجوائے نہ کر سکے. پھر ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا ہے, آپ کو ایک ایٹماسفیئر بہت اچھا ملتا ہے, آپ کو ایک جو آکسیجن ملتی ہے, پیور آکسیجن ملتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو بغیر سائٹ سینگ کے اور ٹورس کے اور ناردرن ایریا میں جانے کے, دیکھنے کے, میں کہتا ہوں کہ لائف کمپلیٹ نہیں ہوتی. بندے کو 1 سال میں 1-2 دفعہ ضرور جانا چاہیے. جس طرح کہ ابھی یورپ کا ٹرینڈ ہے کہ وہ ہر سیلری میں سے کچھ چیزیں ڈیڈکشن کر لیتے ہیں تھوڑا سا, اور ایئر اینڈ کے اوپر ان کو لمسم دے دیتے ہیں. وہ 1 منتھ کا یا 15 ڈیز کا ٹور پلان کرتے ہیں. وہاں پہ ٹرینڈ ہے لوگوں کا, تو وہ سارا ویکینڈ کے اوپر بھی کرتے ہیں, وہ پر منتھ بھی کر لیتے ہیں اس طرح. تو یہ ہے کہ ٹورزم کے بغیر تو لائف ادھوری ہے, میں یہ سمجھوں گا. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ محمد جمیل رضا صاحب آپ کا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے. اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.